बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद हरम खूबसूरत प्रोग्राम, इसके साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है। नाज़रीन किराम, जैसे प्रोग्राम के मौजू से आप जान गए होंगे कि उन हसीन यादों को हम इस महफ़िल में अपने मेहमान की ज़ुबान से कहलवाते हैं कि जो उनकी और हमारी ज़िंदगी का कीमती असासा है। जी हाँ नाज़रीन, दुनिया है, सब अपनी अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए मसरूफ़ हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और कहते हैं कि ना, आज का दौर तो ऐसा जदीद दौर आ गया है कि लोग अपने घर वालों को भूल बैठे हैं। ऐसे में वो यादें कैसे याद रहेंगी लोगों को? ऐसा नहीं है, याद रहती हैं। सिर्फ़ उनको एक हल्की सी रोशनी डालना है, एक खिड़की खोलना है। चलें, आप भी अपनी यादों के दर खोलें, मैं भी खोलता हूँ और अपने मेहमान से भी मालूमात लूँगा कि याद हरम के हवाले से उनके जहन में किस तरह जगह पा चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अहमद साहब। पेशे के हिसाब से सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, एक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। बड़े बड़े अमराज रखते हुए लोग इनके पास आए, उनका इलाज भी किया है। लेकिन किस तरह रूह का इलाज होता है, किस तरह एक बीमार जहन उन दरहाए मुक़द्दस पे जाके बालिदगी हासिल करता है, किस तरह की यादें हैं, किस तरह बयान करेंगे। आइए आप भी और मैं भी सुनते हैं डॉक्टर खालिद अहमद साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, दुनिया एक मसरूफ़ जगह, आदमी हमतन जहद में लगा हुआ है और ना ख़त्म होने वाली या ना कम होने वाली ख्वाहिशात के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। लेकिन अल्लाह पाक अपने मोमिनीन को, मुस्लिमीन को वो मौक़े ज़रूर देता है उन दरगाह अक़दस पे हाज़िरी देने की। बेशक। और जैसे मैंने कहा अपने इंट्रो भी कि सिर्फ़ दरवाज़े को नॉक करने की ज़रूरत है। नॉक करें तो वो जो अंदर यादें हैं वो अल्फाज के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए महफ़िल में मौजूद होती हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी इन यादों को सिर्फ मैं या मेरा स्टाफ नहीं सुन रहा, पूरी दुनिया में प्रोग्राम जब भी ऑन एयर जा रहा है तो लोग इसको सुन रहे हैं और आपकी बातें सुन सुन के वो अपनी यादों को भी रिकॉल कर रहे हैं। क्या फरमाएंगे, किस तरह आपका सफ़र शुरू हुआ, हज या उम्रे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशकार, हमारा आपका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, हम कॉलेज के साथी हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इंजीनियरिंग साइड में चले गए, मैं मेडिकल साइड पे चला गया। मेडिकल की थोड़ी सी जो ट्रेनिंग है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी जो है मेहनत भी दरकार होती है। तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी अरसा तो उसमें गुजर गया। फिर ज़ाहिरी बात है कस्ब मुआश शुरू हुआ और वो हुआ। लेकिन आशकार में समहाउ द अदर ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बुलावा है। हाँ, मैं रात को जब अपनी प्रैक्टिस से वापस आता था तो टेलीविज़न पे जो है ना, रात को मैं मुख्तलिफ चैनल्स देखा करता था, थोड़े थोड़े से कोई ख़बरों के उसके। तो उसमें वहाँ से सऊदी अरब का एक मुबाशिर टेलीविज़न है जो डायरेक्ट लाइव करता है, उसमें यार वो दिखाया करते थे कि काबा है और तवाफ़ हो रहा है। तो वो देख के और वो करके जो है ना, मतलब मैं जैसे कहते हैं ना कि अंदर से एक बेचैनी और रूह के अंदर एक तड़प जो है ना वो होती थी। लेकिन समहाउ द अदर फिर आदमी अपने मसरूफियात में हो जाता था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे भाई जो हैं बड़े, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो लोग उम्रे पे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जो है वो चूँकि ये एहसास था कि मुझे जाना है और मुझे देखना है, तो वो जैसे कहते हैं ना, एक डूबते को तिनका का सहारा होता है। तो बस वो लम्हा था कि आई डिसाइडेड कि बस, मतलब मुझे भाई भी जा रहे हैं, फैमिली जा रही है और मुझे भी जाना है और इनसे अच्छा साथ मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि वो उनका तजर्बा था, वो कई दफ़ा पहले जा चुके थे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो है वो मैं उम्रे पे गया। तो वो एक लंबी डिटेल है कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये कि जब हम वहाँ पहुँच गए
جدہ پہنچے, جدہ سے پھر ہم مکہ پہنچے, تو وہ اس میں جو ہے کافی دیر لگتی ہے, 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے امیگریشن وغیرہ میں. جی امیگریشن میں, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ تھوڑا سا اور پرابلم ہوا کہ وہ سامان ہمارا حج ٹرمینل پہ چلا گیا, ہم دوسری جگہ پہ تھے. خیر اینی وے کافی دیر لگی, اور وہ جب ہم مکہ پہنچے تو شام ہو چکی تھی, حالانکہ ہم دوپہر کو وہاں پہنچ گئے تھے. تو وہ بے چینی لگی ہوئی تھی کہ جلد از جلد جو ہے نا وہ کعبے کو. اچھا اشکار, جیسے میں نے بتایا کہ جب میں ٹیلی ویژن دیکھا کرتا تھا تو مجھے کعبہ نظر آتا تھا, مجھے اس کے باہر کا نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب ہم چلے کہ اب تھوڑا سا منہ ہاتھ وغیرہ دھو کے, خیر ہم تو ہم نے یہیں سے مان لیا تھا, منہ ہاتھ وغیرہ دھو کے تھوڑا سا فریش اپ ہو کے جب ہم چلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کعبہ کہاں رہ گیا ہے. وہ گلی جو تھی نا وہ ابھی تو کافی وہاں پہ چینج ہو گیا ہے, کافی ٹوٹ گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے, کافی ایکسٹینشن ہو گئی ہے, لیکن وہ ایک گلی سی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کعبہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے. مطلب مجھے میرا خیال تھا کہ میں ہوٹل سے نکلوں گا اور کعبہ میرے سامنے ہوگا. جی بالکل ایسے. تو خیر وہ بڑی مشکل سے جناب وہاں پہنچے. اس کے بعد آپ بھی وہاں گئے, میرے خیال ہے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے, کہ وہ باہر کا ایک صحن ہے وہ کراس کیا. اس کے بعد باب فہد سے اندر داخل ہوئے, پھر نہیں نظر آ رہا. آگے بڑھے, پھر نہیں نظر آیا. پھر ایک تھرڈ اسٹیج میں جو کہ وہ جو ان کا پرانا ٹرکس کا وہ بنا ہوا ہے, جب وہاں پہنچے نا کیا کیفیت تھی. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. بس وہ ایک تھا کہ مبہوت جسے میں کہوں گا کہ ہو جانا, جیسے کہ زبان گونگ ہو گئی. بالکل زبان بھی گونگ ہو گئی, مطلب دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا کہ یار یہ وہ ہے کعبہ جو میں رات کو ٹی وی کے اسکرینز پہ دیکھا کرتا تھا, آج میرے سامنے ہے. ہاؤ لکی آئی ہے. اور پھر یہ سکھا کے بھیجا گیا پہلی نظر کی دعا, پہلی نظر دعا یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں یار. دعا میں آپ کو بتاؤں آج کا ویری فرینکلی بڑا رٹ کے گئے تھے, بڑا سوچا تھا کہ یہ پڑھیں گے وہ کریں گے, لیکن یار وہاں میں ٹیلنگ یو دا ٹروتھ, وہاں پہنچ کے نہ وہ دعا پڑھی گئی نہ کچھ ہوا. بس ایک عجیب کیفیت کیا مانگنا تھا کیا مانگ لیا, بس وہ سامنے تھا. میرا خیال ہے زندگی کا جو مقصد ہے وہ شاید پورا ہو گیا. تو وہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی سا دا کعبہ جسٹ ان فرنٹ آف می. اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ عمرے کے جو ریچولز ہیں وہ شروع ہوئی ہیں, وہ ہوا. تو جب ہم نے طواف کر لیا اور ایون ہم نے صحیح کر کے جب دوبارہ ہم آخری استلام کرنے کے لیے مطاف میں داخل ہوئے تو بالکل ملتزم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے, میں تھا میری وائف تھی, بچے جو ہیں 2 بیٹے جو ہیں ہمارے وہ پیچھے تھے. یار اشکار میں نے وہاں ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی. میں نے کہا اللہ آپ نے مجھے اور میری بیوی کو تو یہ موقع دے دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب میں ہوں تو میرے ایک طرف میرا ایک بیٹا ہو, میری دوسری طرف دوسرا بیٹا ہو, اور یہ موقع مجھے ملے کہ میں ان کو بھی یہاں اس جگہ لے کے آ سکوں اور یہ جگہ دکھا سکوں. اچھا یعنی یہ تو خیر ہو گیا, دعائیں ہو گئیں اور سارا سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ جب عمرہ ہو گیا, پھر ایک اور عمرہ ہم نے کیا جو ہے, وہ کرنے کے بعد پھر ہمارا پروگرام تھا کہ مدینہ کی طرف جائیں. اس کا بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں. کیا بات ہے. آپ دیکھیں مدینہ کا ذکر سنتے ہی ایک عجیب کیفیت تاری. اچھا اور آپ کو بھی پتا ہوگا وہ بھی کہ مکے میں جلال ہے, وہاں جمال ہے, وہاں جمال ہے. کیا بات, ٹھیک ہے, کیا بات. تو یہ سارا جو ہمارا یہ عمرہ تھا یہ ایک ایک اس کے ساتھ تھا نا, ایک کمپنی کے ساتھ تھا, تو سارا ارینجمنٹ جو تھا نا ان کا تھا. تو فرام مکہ ٹو مدینہ ہم بس تھی ایک, جس میں ہم یہاں سے سارے لوگ گئے تھے. تو وہ بس جو تھی وہ کچھ گھنٹے کا سفر تھا, لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ یار کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب ہم وہاں پہنچے, مدینہ کے قریب پہنچے, تو دور سے اس کے مینار مسجد کے نظر آنے شروع ہوئے. جی جی. تو لگا کہ بس اب پہنچ گئے ہیں نا, لیکن وہ کچھ راستے ہوتے ہیں ایسے کہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں سامنے لیکن شاید اتنے قریب نہیں ہوتے ہیں.
تو بس تھوڑا سا اس نے ٹرن لیا تو وہ ایک جگہ غائب ہو گئے، پھر دوبارہ نظر آئے. تو مجھے اتنی بے چینی ہوئی کہ میں جیسے یہاں پہ اپنے کالج کے پوائنٹ کے لیے میں جا اس کے فٹ اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا، یار میں وہاں کھڑا ہو گیا. مجھے لگا کہ بس یعنی کہ میں کود کے جو ہے نا شاید اتر کے وہاں پہنچ جاؤں. خیر یار وہاں پہنچے ہوٹل میں. اچھا وہاں کے لیے ایک یہ ادب ہے، شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مکے کے یہ لیے ہے کہ آپ جس حال میں ہیں اس حال میں چلے جائیے، لیکن جب آپ مدینے میں جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں تو آپ کو تیار ہو کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے، کیونکہ آپ جس ہستی کے دربار میں جا رہے ہیں وہ ہستی جو ہے وہ اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو وہ ہم تیار وغیرہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ پہنچے وہاں پہ. نماز کا ٹائم تھا، خیر نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ روزے رسول کے اوپر حاضری دیں گے. تو خیر وہ باب السلام سے داخل ہوئے چلتے چلتے، اور وہ چونکہ میرا پہلا سفر تھا تو مطلب اشتیاق تھا اور پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ ہے نا. ڈاکٹر صاحب ذہن میں کوئی خوف تھا کہ میں اپنے بادشاہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں، جنہوں نے میری شفاعت بھی کرنی ہے، میں کس منہ سے اس در پہ حاضری دوں گا، میں کس زبان سے سلام ادا کروں گا؟ کچھ کیفیت آشکار وہ کیفیت میرے خیال ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہے. یقین ایک وافدگی کا عالم تھا، ایک شوق کا عالم تھا. بس لگ رہا تھا کہ جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں میں پہنچ جاؤں اور جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میری نظروں کے سامنے وہ چیز آ جائے. تو وہ ایک لمبا راستہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور رش تھا کافی زیادہ. کرتے کرتے اس جالی کے سامنے پہنچے. ہائے 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 کیا بات. اور اس کے بعد تو ہوش نہیں رہا کہ یعنی کیا کہاں آ گئے ہیں، کیا ہے. ایک عجیب سا عالم تھا. سب سے پہلے تو سلام کیا، ٹوٹا پھوٹا جس طرح بھی کیا جا سکتا تھا وہ سلام کیا. اقبال نے بڑا اچھا کہا ہے نا، میں لب کشا نہیں ہوں. ہاں میں لب کشا نہیں ہوں. تو وہ کیا وہاں بیٹھ تھوڑا جو ہے نا دعا مانگی اور اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ جالیاں اور وہ جو تھیں وہ نظر کے سامنے تھیں، جو کہ ہم نے کبھی تصویروں میں دیکھی تھیں یا جب بھی کبھی ہم کو تھا اور وہ تھا. لیکن یہ کہ اور دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہیں جم جائیں اور یہیں کھڑے رہ جائیں. لیکن وہ وہاں پہ رش ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک سسٹم ہے ان کا، تو وہ آگے نکالتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا توڑ یہ نکالا کہ بابا جبریل سے نکلے اور پھر داخل ہو کے ادھر سے پھر ایک کیا دفعہ. سمجھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا. بے شک ہے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ منظور کیا ہمیں وہاں بلانا. بے شک. ٹھیک ہے نا. زندگی میں کچھ تبدیلی آئی وہاں سے، کچھ چینجز آئی وہاں سے آنے کے بعد؟ ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آشکار وہ جو میں نے وہاں دعا مانگی تھی نا وہ اس طرح قبول ہوئی کہ ایک معجزہ سا ہوا. میرے ایک دوست ہیں، وہ ان کو جاب کے سلسلے میں جو ہے وہ سعودی عرب میں جانا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یار خالد تم بھی اپنی سی وی مجھے دے دو. اور میں نے کہا کہ یار میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، میرا خیال ہے بہتر ہے، اور میں آئی ایم آل رائٹ ہیئر. کہنا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عمرے سے پہلے کی بات ہے، میرے عمرے سے پہلے کی بات ہے. خیر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میں نے جو وہاں دعا مانگی تھی وہ اس طرح پوری ہوئی کہ ایک رات کوئی تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ میری آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی کیفیت تھی. اور میں اٹھا، خیر میں نے پانی وانی پیا، وہ کیا تو لگ رہا تھا کہ نیند شاید نہیں آ رہی ہے. تو میں نے کہا میں اپنا موبائل چیک کرتا ہوں. میں اپنی ای میل چیک کری تو وڈ یو بلیو کہ مجھے ایک آفر لیٹر تھا فرام اے یونیورسٹی، ویری ریکگنائزڈ یونیورسٹی، ایز اے فل پروفیسر ود اے ویری ہینڈسم سیلری. کیا بات ہے، دیکھیں آپ کیا بات. اچھا میں آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں. میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا ڈاکٹر صاحب تو اکیلا گیا تھا، پہلی دفعہ کی بات کر رہا ہوں. مدینہ طیبہ گیا، ہوٹل میں مجھے بخار آ گیا اور شدید بخار آ گیا. اگلے دن روانگی دی تو میں نے کہا دربار پہ حاضری تو دی ہے اور دینی ہے. پتہ ایک اندر سے ہوتا ہے نا
شیطان بھی بھرلاتا ہے یار مدینے طیبہ کی کھجوریں بڑی مشہور تھیں، بھائی کھجور کھانے کو نہیں ملی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ گئے کھجور کھانے کو نہیں ملی. بس کچھ ایسا ہوا، بخار کی کیفیت میں اٹھا، میں دربار پہ گیا اور سلام عرض کیا، درود و سلام پڑھا اور بیٹھ گیا وہاں پہ، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو دیکھا تو وہ صفحے بچنا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار پہلی دفعہ کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. کہنے لگے یہ روزہ کھلواتے ہیں شاید منگل اور جمعرات یا بدھ، ایسے جمعرات سے کچھ مجھے یاد نہیں، پیر و جمعرات. اس دن منگل تھا اتفاق سے یا بدھ تھا. میں نے کہا آج تو نہ پیر ہے نہ جمعرات ہے، آج کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں آج بس پتہ نہیں کیوں ہو گیا یہ لے صاحب. آپ یقین کریں گے لٹرلی کہہ رہا ہوں میں، وہاں جو ان کے سروس کرنے والے تھے مجھے قہوہ کی بوتل لا کے قہوہ پلا رہے ہیں، اتنی بڑی کھجوریں مجھے کھلا رہے ہیں. میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ انعامات ہیں، وہ فیض ہیں. آج کل میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جو دعا مانگی گئی ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ ہو. سر دعا وہاں مانگنا یاد ہی نہیں رہتا نا، وہ جو بھی وہ تو مانگنا تو نہیں رہتا، لیکن یہ کہ واٹ ایور آپ کے دل میں، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو اس کو تو سب پتہ ہے نا. اچھا اب یہ بتائیے، ضروری تو نہیں ہے کہ زبان سے یہ بتائیے آپ کعبہ شریف گئے، حرم کعبہ گئے، وہاں سے واپس آئے، حرم مدینہ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ نے حاضری دی، روانگی کا وقت آ گیا ہے، کیا دل چاہا کہ نہ جاؤں؟ یقیناً میں نے کہا نا کہ وہ تو سرزمینی ایسی ہے کہ کس کو آنے کو دل چاہے گا وہ ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال واپس تو آنا تھا کیونکہ وہ ایک پروگرام ہے اور اس کے تحت آپ جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے پھر ایک ایسا انتظام کیا کہ جس کا میں سعودیہ میں آپ کی جاب ہوئی، میں وہاں گیا اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر تو مطلب میں اور میرے بچے، میرا خیال ہے کہ کاؤنٹلیس دفعہ جو ہے نا ہم نے عمرے کی زیارت اور مدینہ شریف کی زیارت صاحب آپ کری کا ہوگی. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ان قیمتی یادوں کا ہمارے ساتھ شیئر کیا، اس یقین کے ساتھ کہ میرے دیکھنے والوں کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا. کہ مجھے اس حوالے سے اقبال عظیم کے کلام بہت خوبصورت لگتے ہیں. انہوں نے بڑے موقع سے کہے ہیں کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. بہت شکریہ، ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.